बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी। डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। मरियम नवाज़ मेरे साथ मौजूद हैं। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस टाइम प्रेस एसोसिएशन के रूम में बैठे हैं। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट्स जो हुई हैं उनमें से दो तीन आप से डिस्कस करनी है। एक तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो एक्सपेक्टेड था कि लियाकत चट्ठा के केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई अपनी राय देंगे, कोई उनकी ऑब्जर्वेशंस आएंगी, कोई मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखेगी धांधली से मुतल्लिक, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, इसकी वजूहात हैं। और क्या वजूहात हैं वो आज हम आपको बताएंगे, जो कि ऐसे रीजंस हैं जो कॉन्टेक्चुअल हैं, जो इनको समझने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में जो रोज़ आता है उसको पता होता है कि किस तरफ ये सिमत में ये केस जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये दरख्वास्त वापस ले ली गई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर भी ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की और आज एसएचओ को कहा है कि उस बंदे को पकड़ के लाएं। तो ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। आज अभी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर आई है कि जो राजा खुर्रम नवाज का था नोटिफिकेशन जीत का, वो मुअत्तल हो गया। यानी तीनों इस्लामाबाद की सीट से जो नोटिफिकेशन से मुस्लिम लीग नून की जीत के, वो मुअत्तल हो गए। उसकी प्रोसीडिंग्स में क्या कुछ हुआ है ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट नवाज शरीफ साहब के हवाले से है, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ बहुत अरसे के बाद अब उन्होंने हिलजुल की है। किस तरफ हिलजुल की है, मरियम नवाज, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि 3 दिन से ट्विटर बंद है, तो लोगों को पता भी नहीं लग रहा, इतनी ज़्यादा खबरें उन तक नहीं पहुंच रही। तो हम इस व्लॉग में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज बड़ा अनप्रेसिडेंटेड, मैं तो बड़ा सोच के बैठा था कि चीफ जस्टिस साहब अपनी सफाइयाँ देंगे। चीफ जस्टिस साहब जिस तरह से व्लॉगर्स और सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते फिर रहे थे, अब कहेंगे कि यार मैं नहीं हूँ। लेकिन ऐसा तो कोई मामला गया ही नहीं इस तरफ, मरियम। असल में शायद चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साइनी पिटीशन के साथ वो होगा जो हो रहा है। उनको नहीं आइडिया था कि दरख्वास्त गुजार जो हैं ब्रिगेडियर रिटायर अली ख़ान, उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है, जबकि 12 को ये दरख्वास्त दायर होती है और 13 को वो दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। और 13 वही दिन है जिस दिन चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने एक केस की हेयरिंग के दौरान टीवी के ऊपर और जर्नलिस्ट पर क्रिटिसाइज़ किया था कि आप कोई भी खबर बगैर तहकीक के चला देते हैं। और फिर ये भी कहा था कि आजकल हर कोई मोबाइल पकड़ कर ख़ुद को सहाफ़ी समझता है। और फिर ये कहा कि मैं टीवी तो नहीं देखता, लेकिन अखबार पर मैंने आज एक ख़बर देखी कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर होगी और चीफ जस्टिस को उस दरख्वास्त की का पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है। उसके बाद जुमेरात को, जैसे क्योंकि वो 184(3) की दरख्वास्त थी, इलेक्शन से मुतालिक पिटीशन थी, और उस पिटीशन के अंदर ये इस्तदा की गई थी कि प्री पोल रिगिंग और पोलिंग दिन के ऊपर रिगिंग और फिर आफ्टर पोलिंग जो रिगिंग हुई है उस पर तहकीकात की जाएँ। और क्योंकि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई और उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने का यकसा मौका नहीं दिया गया, तो ये जो इंतखाबात हैं इनको कलअदम करार देकर 30 रोज़ के अंदर दोबारा इंतखाबात कराए जाएँ। और अब जो इंतखाबात कराए जाएँ वो उसमें जो अमला है जो कि सुपरवाइज़ कर रहा होगा वो अदालतों से लिया जाए। तो ये दरख्वास्त थी, बेसिकली 3 पेजेस की थी और ये इन पर्सन एक शख्स ने दायर की थी। उस दरख्वास्त से मुतालिक ख़बर लगने पर चीफ जस्टिस कादी फरीसा ख़ाइफ नज़र आए, लेकिन फिर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। और जब दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो उसके अगले ही रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई कमिश्नर की जानिब से, और फिर चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने उसके बाद आके अपना मौक़िफ़ भी दे दिया ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा। और उसके बाद ही यही उस दिन ही यही हुआ था कि जजेस के साथ मुशावरत भी हुई थी, और उस मुशावरत के अंदर जो कि गैर रस्मी थी, उसमें चीफ जस्टिस को ये कहा गया था कि आप सूमोटो लें, ये जो इंतखाबात में धांधली से मुतालिक इल्ज़ामात हैं, फिर आपके मुलविस होने पर भी इल्ज़ामात हैं, तो आप बेंच से ख़ुद अलग हों, लेकिन इस मामले पर सूमोटो लेकर इस मसले को सुना जाए, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि बड़ा जनरल इलेक्शंस। पर्टिनेंट है, इंपॉर्टेंट है, सारी जमातें एहतजाज कर रही हैं, इसको चीफ जस्टिस को एड्रेस करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, आम इंतखाबात है, ना सिर्फ सारी जमातों से मुतालिक है, बल्कि हर शहरी का हक से मुतालिक मामला है। इससे बड़ा कौन सा बुनियादी हकूक़ का केस हो सकता था। इस पर सुमोटो की तजवीज़ चीफ जस्टिस को दी गई, लेकिन उन्होंने इस दरख्वास्त के ऊपर जो आज समाअत के लिए मुकर्रर थी इन्हिसार किया। और फिर आज ड्रामेटिक मोड़ उस वक्त आया जब आज सुबह सबसे पहले ये केस कॉल अप हुआ। रात से ही ये बात सुनने में आ रही थी कि जो ब्रिगेडियर रिटायर अली ख़ान हैं वो अब इसको परसू नहीं कर रहे, पैरवी नहीं कर रहे इस दरख्वास्त की, और वापस ले रहे हैं। लेकिन आज सुबह वो अदालत में मौजूद नहीं थे। पहले नंबर पर ये केस लगा था, केस कॉल हुआ, चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से मुतालिक पूछा, तो उनको उनके अदालती मुआविन ने ये बताया कि दरख्वास्त गुजार तो आए नहीं हैं। और उन्होंने और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो चीफ जस्टिस के बराबर बेंच में बैठे थे, उन्होंने चीफ जस्टिस की तवज्जो दिलाई इस चीज़ की जानिब कि दरख्वास्त तो वापस हो चुकी है उसी दायर होने से अगले ही दिन। तो फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पहले आहिस्ता आवाज़ में कहा
کہ ٹیلی ویژن کے لیے درخواست دائر ہوئی تھی، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ برہم ہو گئے درخواست گزار کے اوپر. روسٹم پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود تھے، اور ان کو مخاطب کر کے چیف جسٹس نے کہا کہ کیا یہ عادی درخواست گزار ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ درخواست گزار نے کیا پبلسٹی کے لیے یہ درخواست دائر کی تھی، ٹی وی پر دے دی، سارے چینلز پر چلا دی، اخبارات میں نشر ہو گئی، اور اب درخواست گزار درخواست واپس لے رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے اقدام کی اجازت نہیں دیں گے، سپریم کورٹ کے ساتھ یہ مذاق آپ نہیں کر سکتے، ہم اس کیس کو ہر صورت چلائیں گے، درخواست گزار کو لے کر آئیں. اور پھر انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو یہ حکم دیا کہ آپ فوری طور پر جا کے متعلقہ ایس ایچ او جو جس علاقے میں یہ صاحب رہتے ہیں، اس علاقے کے ایس ایچ او کو یہ حکم دیں کہ وہ ان کو نوٹس پہنچائیں، اور نوٹس کی پیروی کرتے ہوئے آج ہی درخواست گزار کو لے کے آئیں تاکہ ہم کیس کی سماعت کریں. خیر یہ ہوا. اس حکم کے بعد عدالت دوبارہ سے ریزیوم ہوئی، معمول کے کیسز مکمل ہوئے. معمول کے کیسز آدھے گھنٹے میں نمٹ گئے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دوبارہ پوچھا تو ان کو بتایا گیا کہ پٹیشنر غائب ہے، نہ ہی اس کے موبائل نمبرز پہ کوئی رابطہ ہو پا رہا ہے، نہ ہی ان کے ایڈریس پر کوئی موجود ہے. تو پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکم نامہ لکھوایا. اس حکم نامے میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے اس کو، جو 184(3) کا اختیار ہے، اس کو ایبیوز کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دے سکتے، یعنی غلط استعمال کوئی بھی نہیں کرے گا. اور اب جب معاملہ سپریم کورٹ میں آ گیا ہے تو سپریم کورٹ درخواست گزار کو سنے گی. اب پرسوں اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی، یعنی 21 فروری کو، اور چیف جسٹس نے یہی حکم دیا ہے کہ کیس کو دوبارہ سنیں گے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ درخواست گزار کیا آئیں گے، کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق وہ ملک میں نہیں ہے. تو اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر اس کیس کی کیا فیٹ ہوگی، آپ کیسے چلائیں گے. کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہاں پہ جو مجھے انزائٹی سمجھ آتی ہے کمبر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھی ججز کے کہنے پہ سوموٹو نہیں لیا، اور اس درخواست کے اوپر جو آج اعتراضات کے ساتھ مقرر تھی انحصار کیا. اور اب ان کے اس درخواست پر منحصر ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ درخواست گزار وہ درخواست کی پیروی کرنا ہی نہیں چاہتا. تو وہ اس کیس کو لے کر چلیں گے تو بھی سوموٹو ہی ہوگا، لیکن پھر وہ اپنے ساتھی ججز کے سامنے تھوڑا سبکی کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے کہنے پر انہوں نے سوموٹو نہیں لیا، خود بینچ سے الگ بھی نہیں ہوئے، اسی بینچ میں بیٹھ کر سن رہے ہیں. اچھا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو یہ تمام ایک درخواست ویسے مریم آئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور وہ واپس لے لی جائے، تو آئینی طور پہ، اصولی طور پہ درخواست گزار کا حق ہے وہ واپس لے سکتا ہے یہ درخواست؟ دیکھیں درخواست واپس لے سکتا ہے، واپس لینے کی استدعا کرتا ہے، اور پھر وہ بینچ پر انحصار ہوتا ہے کہ وہ واپس لینے کی اجازت دیں یا نہ دیں. درخواست گزار نے استدعا کی، عدالت نے قبول نہیں کی. اب عدالت اس معاملے کو چلاتی ہے، لیکن پھر اگر اس طرح سے چلاتی ہے کہ وہ سوموٹو ہے، کیونکہ 184(3) کی درخواست ہے آلریڈی، درخواست گزار پیروی نہیں کرنا چاہتا، تو وہ پھر ایک الگ بات ہوگی. ان دا اینڈ آف دا ڈے یہاں بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس کے بعد جب چیف جسٹس کو ان کے ساتھی ججز نے مشورہ دے دیا تھا کہ آپ سوموٹو لے لیں، اور وہ اس درخواست پر رلائی کرتے رہے، اور پھر بھی اگر وہ سوموٹو کے طور پر ہی سنتے، تو مسئلہ یہاں پر ان کی اپنی، وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ضد اور سبکی کا ہے کہ وہ انہوں نے تب سوموٹو نہیں لیا، اب وہ اس کو سوموٹو کا اختیار استعمال کر کے سنیں گے. اب اگر فار ایگزامپل یہ کیس آگے سنا جاتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے یہ لیاقت چٹھا والا سارا معاملہ آئے گا آگے؟ دیکھیں اگر تو کیس سنا جاتا ہے تو پھر سارے معاملات کھلیں گے، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تو پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے خلاف پریس کانفرنس ہو گئی ہے، اور اس پر وہ یہ بتا بھی چکے ہیں کہ وہ کسی الزام کو نہیں مانتے. تو اب یہ والا اگر ایشو کھلے گا پھر سارے ایشوز کھلیں گے. لیکن لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس سے بھی زیادہ اہم مجھے یہ لگتا ہے کہ پچھلے ایک ماہ سے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر کرٹیسزم ہو رہا ہے بیٹ سمبل والے کیس کے بعد سے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. شاید سب کچھ ہی ڈسکشن میں آئے گا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہاں انتخابات کا انعقاد کرانے میں ان کا کردار ضرور تھا، لیکن اس کے بعد ریگنگ میں نہیں ہے، ریگنگ میں نہیں ہے، اور اگر ٹیکنیکلی ٹو بی ریئلی آنیسٹ بات کریں تو وہ بنتا بھی نہیں ہے. وہ ڈائریکٹلی تو چیف جسٹس کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن مریم یہ ہے کہ دھاندلی کبھی بھی بتا کے نہیں ہوتی. دھاندلی ہمیشہ جو ہے وہ ان ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے ہوتی ہے، جیسے ہم پری پول ریگنگ کے مترادف قرار دیتے ہیں. بیٹ کا سیمبل لینا از اے پری پول ریگنگ. دیکھیں گزشتہ روز سے ایک چیف جسٹس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے کوئی، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پارٹی کا جو سمبل ہوتا ہے وہ اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور چیف جسٹس اس کیس کے دوران مسلسل کہہ رہے تھے کہ سمبل جانے سے کیا ہو جائے گا، سمبل جانے سے کیا ہو جائے گا. بار بار پی ٹی آئی کے وکلا ان کی توجہ دلا رہے تھے کہ ہمارا سمبل آپ لے لیں گے تو الیکشن میں ہماری شمولیت پوری کی پوری ہم ڈس فرینچائز ہو جائیں گے. لیکن چیف جسٹس نے ان کا یہ نہیں مدعا سنا اور وہ فیصلہ دے دیا جو اصول کی بات تو یہ ہے نا، دیکھیں ایک آپ نے بیٹ کا سیمپل لے لیا، اس کے باوجود ایک پارٹی نے الیکشن لڑا، اس کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں جیت کے آئے، پھر آپ نے دھاندلی کر کے ان کو ہرا دیا، پھر دھاندلی کے خلاف ایک بیوروکریٹ اٹھ کے
کہ 13 سیٹوں پہ جی ٹھپے لگے ہیں، جو کہ بڑی امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں ریویل اس نے کی ہیں چیزیں. اور اس کے بعد صرف یہی نہیں ہوا، یہاں تک اکتفا نہیں ہوا، اس نے ڈائریکٹلی ایکیوز کیا چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. پھر پاکستان کی وہ سب سے بڑی پارٹی جو کہ اس ٹائم مینڈیٹ لے کے آئی ہے، اس نے کہا کہ سر آپ اپنے آپ کو کیس سے علیحدہ کریں اینڈ دین ہیئر دا کیس. جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے اس پر کوئی چیز بھی نہیں ہو رہی، اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر میں انفارمیشن کا فلو روک دی ہے. تو یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں حالات؟ دیکھیں ٹویٹر بند ہوا جب کمشنر راول پنڈی نے پریس کانفرنس کی، کیونکہ اس کے بعد شاید جو ہمارے مقتدر حلقوں میں بیٹھے لوگ ہیں انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ جو فلو آف انفارمیشن ہے وہ ان کے کنٹرول سے باہر جا رہا ہے، اور ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ جو ریگنگ کا پورا پروسیس ایک طرح سے ہو گیا ہے. اس دفعہ لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہوا وہ اتنا گروس ہے، وہ اتنا سامنے آ رہا ہے اب لوگوں کے کہ وہ ان کے کنٹرول سے باہر جا رہی ہے چیز. وہاں انہوں نے فلو آف انفارمیشن روکا، لیکن اس کے ساتھ جو بیٹ کے سمبل لینے سے لے کے اب تک کی کارروائی ہے اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کردار نہیں ہے تو وہ غلط ہوگا. ظاہری بات ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بیٹ کا سمبل لیا، اس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے فارم 33 سے متعلق پی ٹی آئی کی بطور جماعت الیکشن میں شمولیت کی درخواست دائر کی، وہ بھی الیکشن نہیں سے ہوئی. ایک ہفتہ پہلے کی، اس کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر کے نہیں سنا. آپ نے ایک پوری پارٹی کو اس کے الیکشنز میں بطور جماعت شامل ہونے کا حق چھینا، اور اس کے بعد بھی وہ اپنے کینڈیڈیٹس، اگر پی ٹی آئی کے کلیم کردہ کینڈیڈیٹ سے کم بھی کینڈیڈیٹس ہیں نا ایسے جتنے ہی ہے. وہ جیتے ہیں جو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دی ہیں، تو بھی وہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ آپ عوامی مینڈیٹ کو، عوام کی چوائس کو اس طریقے سے نگیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو وہ جماعت پسند نہیں ہے. تو یہاں آ کے ایک پرابلم ضرور کریٹ ہو رہی ہے. اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تو استعفے کا بھی مطالبہ کیا تھا پی ٹی آئی نے، تو وہ کس کیپیسٹی میں بیٹھ کے ان کے کیسز سن رہے ہیں یہ؟ اور پھر ایک اور وہی کل بینچ باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا کہ سر آپ الگ ہوں، آپ پہ ایگزیکٹلی الزام لگ گیا، آپ دوسرے. تو انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ چیف جسٹس شوڈنٹ ہیئر دیٹ پرٹیکولر کیس. اور اگر یہ 184(3) میں جاتا تو میرا اپنا ذاتی ویو یہ ہے کہ اس کمیٹی میں یہی ویو پریویل کرتا کہ سر اگر آپ پہ ایلیگیشن لگا آپ نہیں کیس سنیں گے، کوئی اور سنے گا کیس. لیکن وہ چیف جسٹس چاہتے ہیں کہ نہیں. وہ اور اس میں یہاں آئرنی یہ ہے کہ یہ وہی بینچ ہے جس نے بیٹ سمبل والا، پورا بینچ ہی وہ ہے جس نے بیٹ سمبل والا آرڈر دیا، جیسے مسرت العالی، جیسے محمد علی مظہر اور چیف جسٹس. وہی بینچ بیٹھ کے الیکشن کی ریگنگ کا پروسیس. آپ پر تو الزام ہے تینوں پر کہ آپ اس پری پول ریگنگ کے جو ہے وہ آپ سے ارتکاب ہوا ہے، آپ نے کی ہے وہ. اس فیصلے کے خالق آپ ہیں، آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے. آپ نے ایک پوری پارٹی کے الیکشن پروسیس ٹھیک ہوا تھا نہیں ہوا تھا اس پہ ایک اوپینین دے دی، تو پھر آپ کیسے یہ کیس انہیں سن کے سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور لیکن بہرحال اب چیف جسٹس نے فیصلہ کر دیا، وہ خود ہی سنیں گے تو آگے پتہ لگے گا. اچھا آج جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ جو نوٹیفیکیشنز تھے وہ معطل کر دی ہیں، اور بڑی پرٹیننٹ شعیب شاہین صاحب نے ناظرین وہاں پہ ریزنز یہ دی ہیں کہ دیکھیں جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے ریٹرننگ آفیسر کے پاس تو وہاں پہ کینڈیڈیٹس کا ہونا لازمی ہے، لیکن کینڈیڈیٹس وہاں پہ موجود نہیں تھے، مجھے نکال دیا گیا تھا. میں نے اس چیز کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اب چیلنج جب میں نے کیا گیا تو بجائے اس کے کہ اسٹے دیا جائے، آپ نے ان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن نکال کر یہ حتمی طور پر ڈیسیجن الیکشن کمیشن نے لے لیا کہ وہ کامیاب ہو گئے. اب کائنڈلی اس کو معطل کریں. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے یہ سماعت کی، اور پھر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے وہ جو نوٹیفیکیشن ہے راجہ خرم نواز صاحب کا اس کو معطل کر دیا. اب رائٹ ناؤ سچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹس پر جو 46 47 48 ہیں اس پہ جیت کے نوٹیفیکیشن معطل ہیں جو مسلم لیگ نون کو جتوایا گیا تھا. لیکن یہ کیس ابھی ٹریبیونلز میں جائیں گے، ان کی سنوائی ہوگی، اس کے بعد پھر آگے ہائی کورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی آ سکتے ہیں. الٹیمیٹلی یہاں سے ہی اس کے فیصلے ہونے ہیں. تو یہ تو ایک لمبا پروسیس ہے جو کہ چل رہا ہے. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے عرصے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہل جل ہوئی ہے. صحافی ہمیں یہ بتاتے رہے، کالم لکھتے رہے کہ وہ بڑے ناراض ہیں جی، ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ یہ سادہ اکثریت تو ملی نہیں ہے، وہ اس الیکشن کا پارٹ نہیں بننا چاہتے. لیکن ابھی کی اطلاعات یہ ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب از ٹریولنگ ٹو مری، اور وہ مری میں جا کر 2-3 ملاقاتیں ان کی ایکسپیکٹڈ ہیں جو کہ سیاسی رہنماؤں سے ہیں. تھوڑی سی ہلچل اسلام آباد میں جب آئیں گے وہ ہوگی. اس سے قبل جو ویو تھا اور جو انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس تمام چیز کا پارٹ نہیں بن رہے، پیچھے سے بیٹھ کے وہ کریں گے. لیکن اب جو ہے ڈیولپمنٹ ایسی ہو گئی ہے، ہل جل ایسی ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب کو الٹیمیٹلی آنا پڑے گا. لیکن مریم آپ سے سوال یہ ہے کہ جو کچھ بھی کر لیں رائٹ ناؤ، اس حد تک حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں ان پاکستان کہ آپ بے شک بنا لیں حکومت، آپ کو پتہ ہے ڈنڈے کے زور پہ آپ بنا لیں گے حکومت، لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ وہ حکومت چلے.
اتنا ڈیفیکلٹ ہو چکا ہے کہ آپ نے انفارمیشن کا فلو بھی روک لیا, آپ نے ان کی جو تحریک انصاف نے ریلیاں نکالی ان پر 144 کے تحت مقدمے درج کر لیے, کل شعیب شاہین, شیر افضل مروت اور دیگر جو سیاسی رہنما ہیں ان پر مقدمے درج ہوئے. وہ یار عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, کتنے عرصے تک آپ روکیں گے انہیں؟ دیکھیں اب سچویشن کچھ یہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں, جو یہ الیکشن جس طریقے سے ہوئے اس کے بعد جو بھی ریزلٹس آئے, کوئی بھی پارٹی آگے بڑھ کر حکومت بنانا نہیں چاہ رہی تھی. نواز شریف اس حد تک بھی ناراض ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا حلف لینے کو بھی تیار نہیں تھے, اور وہ اپنی پارٹی سے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں صرف پنجاب تک محدود رہنا چاہیے اور پنجاب کی حد تک ہی حکومت بنانی چاہیے. جب عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا تو ہم سینٹر میں حکومت کیوں بنائیں؟ ان کی لڑائی یا ان کے جو گلے ہیں وہ کچھ اور حلقوں سے ہیں, عوام سے شاید نہیں ہے, کیونکہ عوام سے تو شاید وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ وہ ان کو ووٹ دیں گے یا حکومت بنائیں گے. ساری سچویشن کریٹ کی گئی, ایک پوری پارٹی کو نکالا بھی گیا, پکچر سے آؤٹ کیا گیا, لیکن سٹل جہاں عوام کی مرضی تھی وہاں پر کنٹرول نہیں ہو سکی سچویشن. لیکن اب یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس ہوئی, اس کے فوری بعد ساری پارٹیاں ایکٹیو ہو گئی. پی ٹی آئی نے عمر ایوب جو کہ اسلام آباد نہیں آ سکتے تھے بلکہ اپنے گھر سے بھی کافی عرصے سے روپوش تھے, وہ اچانک سے اسلام آباد آ گئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کیا. پی ٹی آئی کے سارے رہنما راہداری ضمانتیں لے کے مختلف کورٹس میں جا کے اپنی اپنی بیلز اپلائی کر رہے ہیں, جو ان کے ساتھ پچھلے 12 ماہ میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس فیصل کے بعد. جاوید کا آپ فیصل نے جاوید بتایا. کا دیکھ لیں, عمر ایوب کو ملی ہے, اس طرح سے دیگر جتنے پی ٹی آئی کے روپوش لوگ تھے وہ اب آہستہ آہستہ باہر نکل کے آ رہے ہیں. تو کچھ اس سے لگ یہ بھی رہا ہے کہ یہ بات اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب ایک پارٹی کو مینڈیٹ عوام دے چکی ہے تو ہمیں کسی نہ کسی کی حکومت تو بنانی ہے, اور اگر سینٹر میں کسی کی حکومت نہیں بنتی, کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آتی, تو اس کی صورت میں بھی ملک سروائیو نہیں کر پائے گا. تو اب جو سیاستدانوں کی بیٹھکیں سج رہی ہیں, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے حکومت بنائیں گے, پی ٹی آئی آن دا ادر ہینڈ کلیم کر رہی ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے. عدالتیں کسی حد تک پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کی کوشش بھی کرتی ہیں, تو نیکسٹ ڈے ریورس ہو جاتا ہے, پھر نیکسٹ ڈے ان کو ریلیف مل جاتا ہے. اسلام آباد کی ان تینوں سیٹس پر نتائج جاری کرنے سے الیکشنز کے اگلے دن روکا گیا, پھر اس کے فوراً بعد الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دیا. اب الیکشن جو پنڈی کے حد تک الیکشن ہے, پنڈی کی ساری سیٹس پر وہ کمشنر راولپنڈی کے پریس کانفرنس کے بعد متنازع ہو گیا. اسلام آباد کی سیٹس پر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کی بھاری اکثریت تھی, بڑی تعداد میں سارے جو امیدوار کھڑے تھے وہ خود بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے شعیب شاہین یا علی بخاری وغیرہ جیت چکے ہیں, تو آپ کیسے دوسرے کینڈیڈیٹس کے جیتنے کا نوٹیفیکیشن کر سکتے ہیں. تو یہاں جو ایک کردار متنازع ہے جس کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے, جس ادارے کے خلاف جس ادارے کو سامنے آنا چاہیے, جس ادارے پر ایکچولی سارا برڈن ہے, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. یہاں کوئی بھی اور ادارہ, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, کسی کو بھی کہیں, ان سب کا جو سینٹر ہے, سینٹر آف فوکس اس ٹائم پہ وہ الیکشن کمیشن ہے. جتنی بھی ریگنگ ہوئی یا اب ہو رہی ہے یا اب جو بھی معاملہ Directly ہے. linked to Chief Election Commissioner of Pakistan, Maryam Nawaz, very insightful input. Thank you very much for being the part of this video. ناظرین فی الحال کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں, بیل کا آئکن ضرور دبائیں. مریم نواز آپ کو یہاں پہ تجزیے دیتے ملیں گی, وسیم ملک صاحب آپ کو تجزیے دیتے ملیں گے, طیب بلوچ کی آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی, تو وہ بھی ہم کبھی آپ کو محظوظ کرنے کو انہیں ویڈیو میں کریں گے شامل. تو آپ کو ایک کوالیٹیٹیو کانٹینٹ یہاں سے ملے گا. بیل کا آئکن ضرور دبائیں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.